लफ्ज़ इश्क तेरी नूर आसिफ के 61। असफन यार खान ने कमरे में दाखिल होते ही आबिर को बहुत एहतियात से सोफे पर बिठाया और उसके कदमों में पंजों के बल बैठकर उसका पाँव पकड़ा। आबिर अब ज़ारों के तार रोना शुरू हो चुकी थी। कांच काफ़ी गहराई तक अंदर गया हुआ था। आबिर ने दर्द की शिद्दत से कराहते हुए अपना पाँव खींचा तो असफन ने नज़रें उठाकर आबिर को देखा, जो अब बच्चों की तरह हिचकियों से रो रही थी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? असफन ने उसकी हालत देखते पूछा। आबिर चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दी थी। असफन उसे देखकर गुस्से से जबड़े भींच कर रह गया। अभी अजीज ज़ख्मी पैर के साथ अपने पाँव पर वज़न डाले खड़ी थी और अब उतनी ही शिद्दत से रो रही थी। असमत उसके पाँव का अच्छी तरह मुआयना करते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाया। आबिर के कदमों में वो दोबारा से पंजों के बल बैठा था। आबिर के पाँव को पकड़ा तो आबिर ने तकलीफ़ की शिद्दत से रोते हुए अपना पाँव असफन के हाथों से खींचा। आबिर, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। कांच निकालना पड़ेगा। हाथ नहीं लगाने दोगी तो कैसे निकालूंगा? असफन ने उसकी पंडली पर गिरफ्त मजबूत करते सख्ती से कहा। आप रहने दे मम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आबिर ने रोते हुए कहा। ऐसे कैसे आबिर? कांच ज़्यादा देर अंदर रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाकी के लफ्ज़ हल्क में ही दम तोड़ चुके थे। वो उसके सहाराना नकोश में बुरी तरह उलझा था। असफन की गहरी गर्म निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए ठहर कर रह गई थी। असफन की गहरी गर्म निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए ठहर कर रह गई थी। हैज़ल ग्री आंखें रो रो कर गुलाबी हो चुकी थी। नाक और आर्स भी गुलाबी हो रहे थे। आरिस भी वो सर नफ़ी में हिलाते हुए मुसलसल उससे अपने पाँव को छूने से मना कर रही थी। आबिर के कानों में पहने हुए झुमके भी हिल रहे थे, जिन्हें छूने की ख्वाहिश यकदम असफन यार खान के दिल में बेदार हुई थी। उसने बेख्तियार होते उसके हिलते झुमके को नरमी से छुआ। वह भी सिसकियां भर रही थी। असफन ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। आबिर असफन के एक्ट पर स्टिल हुई थी। दोनों की गहरी निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर जम कर रह गई थी। आबिर असफन यार खान की नीली आंखों में देखते स्टिल हुई थी। वो इस वक्त अपने पाँव में उठती शदीद तकलीफ़ भी भूल चुकी थी। उसकी सहाराना आंखों की कशिश में डूबी थी, जो उसकी दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर कर चुकी थी। असफन यार खान के बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से आबिर के हवास मुअत्तल हो रहे थे। उसकी इतनी नज़दीकी पर वो तब कर कंदार हुई। असफन की गहरी गर्म निगाहें आबिर की खूबसूरत नकोश में उलझ कर रह गई थी। उसकी गर्म निगाहें दीवाना वार खुद पर महसूस करते आबिर की घनी पलकों की झालर खुद ब खुद उसके आरिस पर सजदा रेस हुई। असफन ये मंजर देखता मबहूत हुआ था। असफन ने बेख्तियारी में घुटनों के बल बैठते उसका खूबसूरत चेहरा हाथों में थामे उसके गुलाबी लबों पर अपनी सांसों का तसल्लुत जमाया। आबिर की धड़कनें जैसे थम गई थी। आबिर के आंसू भी रुक गए थे। असफन का लम्स इतना शिद्दत, इतनी तपश लिए हुए था, वो सिसकते हुए उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। वो उसके लबों को अपने लबों में कैद किए मुसलसल अपनी शिद्दत बढ़ाए जा रहा था। वो इस वक्त अपने पाँव का दर्द भूल गई थी। इतनी शिद्दत उसके लबों पर डा रहा था कि उसकी बेरहम शिद्दत पर आबिर की आंखों से आंसू टूट कर रुख पर बरसे थे। उसका लम्स इतना दीवानगी लिए हुए था, इतना निकाह की रात को भी नहीं था। आबिर की आंखें बंद हो चुकी थी। वो असफन यार खान के बालों में उंगलियां चलाई उसकी शिद्दत, उसका बेरहम लम्स अपने नाजुक लबों पर बर्दाश्त करने लगी। उसका महरम एक रात की कुर्बत अता करके
اسے بھول گیا تھا، مگر وہ اس ایک رات کا اس ستمگر کا لمس ابھی تک بھول نہیں پائی تھی۔ اسود نے پوری شدت سے اس کی پلائی لب پر اپنے دانت گاڑے۔ عابر ہچکی لیتے مزید اسفریات خان کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اس کی دیوانگی برداشت کرتے ہر حد جا سکتی تھی، مگر کبھی اسے خود سے دور نہیں جھٹک سکتی تھی۔ وہ آج اس کی سانسیں بھی چرا لیتا، وہ اف نہ کرتی۔ عابر کی سانسوں کا تسلط اب ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بے رحم بنا اب اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس کی بے رحمی پر عابر کی اسفندیار خان کے بالوں میں چلتی انگلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ اسفندیار خان نے اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے، اس کا بے جان ہوتا وجود محسوس کرتے اسے اپنی بے رحم لمس سے آزادی دی۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اسفندیار خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بہتے آنسوؤں سے اسے دیکھا۔ اس کی گلابی نرم و نازک لبوں پر خون کی ننھی ننھی بوندیں آ ٹھہری تھیں۔ اسفند نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسیں بحال کرتے اپنی گہری نگاہیں اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے ہٹائی تھیں، جہاں اس کی شدت پر پانی جمع تھا۔ اسفند نے اس کی گہری آنکھوں سے نظریں ہٹاتے اپنی بیوی کے نازک لبوں پر اپنی نظریں گاڑی، جن پر اس نے ستم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ پاگل دیوانی یہ ستم خاموشی سے سہ گئی تھی، اسے ایک مرتبہ بھی نہیں جھٹکا تھا۔ اسفند مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوری کو نرمی سے پکڑے اس کے لبوں پر پھر سے جھکا۔ وہ اسفند کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ اس کا بے رحم لمس سہنے کو پھر سے تیار تھی۔ اسفند نے نرمی سے اس کی گلابی لبوں سے خون کی بوندیں اپنی لبوں سے چنتی، اس کی لبوں کو بہت نرمی سے اپنی لبوں کی گرفت میں لیا۔ اس کا ایک ہاتھ عابر کی پنڈلی پر نرمی سے سرسرا آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مکمل طور پر اسفندیار خان کے نرم لمس میں کھوئی تھی۔ یکدم اسفند اس کا پاؤں جکڑے اس کے تلوے میں بے وسط کانچ کا ٹکڑا بہت بے رحمی سے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر نکال گیا۔ عابر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے چیخ اٹھی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اسفندیار خان کے دونوں کندھے دبوچ گئی تھی۔ اسفند لب بھینچے اس کے زخم پر کاٹن رکھے ہوئے تھا، جہاں سے خون بل بل بہہ رہا تھا۔ عابر ہچکیاں لیتے اس بے رحم کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے بنا بتائے بہت بے رحمی سے کانچ کا ٹکڑا نکالا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ اس کا پورا وجود ہچکولوں سے لرز رہا تھا۔ اسفند نے نظر اٹھا کر اس کے سسکتے وجود کو دیکھا۔ عابر نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے نروٹھے انداز میں اپنا منہ پھیرا تھا۔ اس کے معصومانہ ایکٹ پر اسفندیار خان کے لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ ابھی اتنی سختی اس کی محبت میں اپنے نرم و نازک لبوں پر برداشت کر گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی سانسیں بھی چرا لیتا وہ اف نہ کرتی۔ اب کانچ نکالنے پر اس طرح اس سے روٹھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری عابر، یہ کرنا ضروری تھا۔ تمہارا دھیان بٹانے کے لیے میں تمہارے قریب آیا، ورنہ تم کبھی مجھے کانچ نہ نکالنے دیتی۔ اسفندیار خان کی بات پر اس کی نگاہوں میں بے یقینی ابھری۔ اس کا دیوانگی بھرا لمس، اس کی شدت سب جھوٹ تھا۔ وہ صرف اس وجہ سے اس کے قریب آیا، وہ اپنی بات سے اسے آسمان سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ توہین و خجالت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے تو اسفند کی شدت میں اس کی دیوانگی، اس کی خواہش محسوس کرتے اس کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں شبنم لیے اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار خان اس کی بے یقین زخمی نگاہوں کا مفہوم جانتے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ عابر ایک ہی جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا پاؤں بے دردی سے کھینچتے
صوفے سے اٹھی۔ صوفے سے اٹھنے سے شدید درد اسے پیر میں سرایت ہوتا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں میچے اس درد کو برداشت کر کی تھی۔ اسفند بھی اسے دیکھتا زمین سے اٹھا تھا۔ عابر آگے بڑھی تو اسفند اسے بازو سے جکڑے خود کے مقابل کر کے آتا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پاؤں کی ڈریسنگ تو کرنے دو۔ کتنا خون بہہ رہا ہے؟ اسفند اس کے پاگل پن پر چیخا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں اپنے زخمی پاؤں کے وزن پر کڑی تھی۔ اس کے بدن کی کپ کپاہٹ سے صاف ظاہر تھا وہ بہت مشکل سے ہی کھڑی ہے۔ یہ درد میرا ہے، خون میرا بہہ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں کروانی آپ سے کوئی بھی ڈریسنگ۔ چھوڑے مجھے۔ عابر اسفند یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی کر رہا ہے۔ اسے اس ٹائم خود سے شرم آ رہی تھی۔ اپنی تسلیل پر اس کی روح بھی جیسے ماتم کدا تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی شدت میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اس کی شدت اور اس کی خواہش سمجھ بیٹھی تھی، مگر اس کے پاس تو آج بھی اس کے قریب آنے کی وجہ تھی۔ وہ اتنی عارضہ تھی۔ وہ اتنی عارضہ تھی کہ اس کے شوہر کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سوچتے ہوئے زخمی پرندے کی مانند جیسے پھڑ پڑا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں کیا مسئلہ ہے، کس بات کی تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسفند عابر کو دیکھتا استہزائیہ مسکرایا تھا۔ عابر اس کی استہزائیہ مسکراہٹ میں چھپا مطلب سمجھتے اپنی آنکھیں میچ گئیں۔ اس کا درد تکلیف سمجھ چکا تھا۔ اپنی ہی جذبے عیاں ہونے پر وہ کرب سے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ اسفند کی گہری نظریں اپنی بیوی کے کپ کپاتے وجود سے ہوتی اس کے زخمی لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ یہ سچ تھا، وہ اس کے قریب اس کا دھیان بٹانے کے لیے کیا تھا، مگر اس کی گلاب جیسے نرم و نازک پنکھڑیوں کو چھونے کی دیر تھی۔ وہ بے کل سا ہوتا اپنی ساری تڑپ، اپنا ساری جنونیت اس کے لبوں پر اتار چکا تھا، جو نکاح کی رات کے بعد اس کے اندر پیاس کا صحرا جگا چکی تھی۔ وہ یہ گلاب کی پنکھڑیاں ایک بار پھر سے چھونے کو تڑپ سا گیا، بے اختیاری میں پھر سے اس کے لبوں کے قریب ہوا۔ عابر اپنے لبوں پر اس کی گرم پر حدت سانسیں محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ عابر نے پوری قوت سے اس سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اسفند جو بے خود سا اس کے لبوں پر جھک رہا تھا، اس کے دھکے پر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس کے یوں جھٹکنے پر اسفند کی آنکھیں پل میں انگارہ ہوئی تھیں۔ اب کس لیے میرے قریب آ رہے تھے؟ پہلی رات اس لیے قریب آئے میرا سٹیمنا چیک کرنا تھا، میں آپ کو برداشت کر سکتی ہوں یا نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے قریب آئے کیونکہ میرا دھیان بٹانا تھا، اور اب کیا جواز ہے آپ کے پاس میرے قریب آنے کا؟ عابر ہذیانی چیخی تھی۔ غلطی میری ہے جو میں تمہارے قریب آیا، تم اس قابل بھی نہیں تھی کہ تمہیں ایک رات کی بھی قربت بخشی جاتی۔ وہ عابر پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے بولا۔ عابر کا ایسے جھٹکنا اس کے اندر شعلے سے بھڑکا گیا تھا۔ برداشت نہیں ہوا تھا اس کا اتنا سا بھی جھٹکنا۔ عابر اس کی بات سنتے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھے۔ اس دن آپ نے کہا تھا آپ مجھے ایک رات کی دلہن پناہ چھوڑ کر تاعمر کانٹوں پر گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ سے کہتی ہوں، آپ ایک مرتبہ اور میرے قریب آ گئے تو میرا پورا وجود آپ کے لمس سے کانٹوں پر گھسٹ جائے گا۔ اب زندگی بھر میرے قریب نہ آئیے گا۔ عابر اپنی انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسفند یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اسفند اس کی بات سنتے شعلوں میں گرا تھا۔ اس کے لفظ اسے کانٹوں پر گھسیٹ چکے تھے۔ اسفند اسے بالوں سے جکڑے اسے اپنے مقابل کر گیا۔ اچھا ایسی بات ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری شدت میں میرا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ یعنی جتنی بے رحمی شدت ڈھائی تمہارے لبوں پر، تم نے وہ آنکھیں میچ کر مجھ سے لپٹتے کیوں سے ہی؟ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے گھبرا اٹھا۔ پچھتا رہی ہوں، اب وہ لمس بچھو کی مانند مجھے ڈس رہا ہے۔ عابر اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو اسفند یار خان کا چہرہ
خون چھلکانے لگا، آنکھیں لال انگارہ ہوئیں۔ حسن اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ عبیر اس کی اس طرح ایک ہی جھٹکے سے چھوڑنے سے لڑکھڑائی تھی۔ دوسرے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی تیزی سے واش روم میں داخل ہو گئی۔ دروازہ پوری قوت سے دھاڑ سے بند کیا تھا۔ اسود وہاں کھڑے اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کے لفظ تیر کی طرح بے وسط ہوئے تھے دل میں۔ اس لڑکی کا جھٹکنا، اس کے الفاظ اسے کانٹوں پر گھسیٹ چکے تھے۔ اس کا لمس اسے بچھو کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ یاد کرتے اسود نے غصے سے دیوار پر پنچ مارتے گہرے سانس لیے تھے۔ دفتر اس کی نظر فرش پر پڑے اس کی خون سے رنگے پیروں کے نشانات پر پڑی تھی۔ اسود یہ دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ لب بھیج گیا تھا۔ یہ کون سا ٹائم تھا شاور لینے کا، وہ بھی اتنی سردی میں؟ وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھا۔ لاک پر ہاتھ رکھنے سے دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ غصے میں لاک کرنا بھول گئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو منظر اسفندیار خان کو دیکھنے کو ملا وہ اسے مزید تیش و اشتعال میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسفندیار خان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ روف شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑی ٹھٹرتے ہوئے بھیگ رہی تھی۔ وہ جنونی انداز میں اپنے لبوں کو پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے مسل رہی تھی، اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفند غصے اشتعال سے ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھا۔ اس کا ایسے لمس مٹانا اسفندیار خان کے سینے پر جیسے کوئی کھولتا پانی انڈیل چکا تھا۔ اسفندیار خان نے اس کے قریب پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑا جس سے وہ اپنے لب مسل رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، عبیر ہاتھ چھڑواتے ہوئے چھٹپٹائی۔ اسفند اسے دیوار میں پٹکتے اس کے قریب ہوا۔ پانی کی بچھاڑ خود پر گرتے محسوس کرتے اسفندیار خان نے بری طرح جبڑے بھیجے تھے۔ وہ برف جیسے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ مرنا چاہتی ہو کیا؟ اسفند اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ جماتے غصے سے گرجا۔ پانی کی برف جیسی بوندیں اسفندیار خان پر گرتی اب اسے بھگو رہی تھی۔ آپ کا لمس مٹانے کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا تو آج مر جاؤں گی، عبیر اسفندیار خان کی آنکھوں دیکھتے سپاٹ لہجے میں چیخی تھی۔ اچھا تو ایسی بات ہے، اسفند اسے دیکھتا طنزیہ بولا تھا۔ ایسی ہی بات ہے، عبیر نے اسفند کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے جواباً کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج میرا لمس مٹا کر دکھاؤ۔ یہ ہونٹ تمہارے زخمی کیے ہیں، اب میں تمہارے پورے بدن پر اپنی جنونیت کے نشان چھوڑوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے برفیلے لہجے میں بولا۔ اسفند نے ٹیپ گھماتے گرم پانی آن کیا تھا، اسے اپنے قریب کرتے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا۔ عبیر اس کی بے رحم گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کا مچلنا محسوس کر کے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ عبیر اس کی بے رحم گرفت پر مچل کر رہ گئی۔ وہ اس کے تڑپنے مچلنے پر مسلسل اپنی گرفت سخت کیے جا رہا تھا۔ کتنا مچلوں کی جانے من، اتنا ہی خود میں قید کروں گا۔ اس کے کندھے پر اپنے دانت شدت سے گاڑتے کر آیا۔ عبیر اس کی شدت پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اسفند نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے۔ عبیر گہری ہوتی سانسوں سے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب مٹا کر دکھاؤں؟ اسفند اس کے کندھے پر اپنے دی ہوئی سوغات کو دیکھتے طنزیہ بولا۔ عبیر نے غصے سے اسفند کو گھورتے اپنا کندھا ناخنوں سے نوچ ڈالا۔ اب وہاں اس کی شدت کی جگہ عبیر کی ناخنوں کے نوچنے کے نشانات تھے۔ اسفند کی آنکھوں میں یہ دیکھتے شعلے سے لپکے تھے۔ اسفند نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دوپٹے میں لگی پن اتارتے اس کا دوپٹہ ایک ہی جھٹکے سے کھینچا۔
تو وہ شولڈر سے پن سے اٹیچ تھا، چڑر کی آواز کے ساتھ اس کے وجود سے اترتا اسفند یار خان کے ہاتھوں میں تھا۔ عابر کی ہیزل گرے آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسفند یار خان کو دیکھ رہی تھی، جو دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے بھیگے ہولیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسفند نے اس کے مزید قریب ہوتے استحزائیہ نگاہوں سے عابر کی تحیر زدہ گہری آنکھوں میں جھانکا۔ آج میں تمہارے وجود کے روم روم پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں تم یہ لمس کیسے مٹاتی۔ اسفند کی گراہٹ پر عابر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شروعات تو اس نے کی تھی، وہ اب کیوں اس کی باتوں پر تڑپ رہا تھا؟ اس کی کلائیاں دیوار کے ساتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اس کی گردن پر جھکے اپنے دانت کاٹنے لگا۔ اسفند! عابر نے اپنی کلائیاں چھڑاتے بے بسی سے اسے پکارا۔ وہ بہت شدت سے اپنے دانت کاڑا تھا۔ اسفند! عابر نے سسکی لی تھی۔ اس دیو کے حصار سے خود کو چھڑوانا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کے حصار میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی کلائیاں بے دردی سے جکڑے اس کی ہر پکار، ہر طرح کی مزاحمت نظر انداز کی پہلے سے بھی زیادہ بے رحمی دکھانے لگا۔ عابر کی آنکھوں سے اب بے بسی سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی، اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی فولادی گرفت اس کی چوڑیاں پہنی کلائی پر لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی، اور اس کی شدتیں بہت بے رحمی سے اس کے بدن پر اپنی سگاوٹیں چھوڑ رہی تھی۔ اسفند نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اس کے بہتے آنسوؤں کو سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ چلو اب مٹا کر دکھاؤ مجھے میرا لمس۔ اسفند اس کی آنکھوں میں دیکھ دیکھ کے ایک لفظ پر زور دیتے پھر سے کرایا۔ عابر اسے دیکھتے غصے سے منہ پھیر گئی تھی۔ اسفند کو اس کا یہ ایکٹ مزید غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ نکاح کی پہلی رات اس نے بہت فرما برداری سے خود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ اس نے ساری رات بہت بے رحمی اس کے نازک وجود پر دکھائی تھی۔ تب تو اس نے ایک بار بھی اسے جھٹکا نہیں تھا۔ آج اس کا ایسے جھٹکنا اسے شدید اشتعال میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اس کا منہ دبوچی اپنی طرف کرتے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے قہر ڈالنے لگا۔ اب کی بار شدت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر تھی۔ اس کے لبوں پر دیے ہوئے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس پر دانت کاٹ گیا تھا۔ عابر کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں سنتے اور اپنے حلق میں اس کے لبوں کا خون گھلتے محسوس کرتے، اس پر رحم کھاتے اس سے الگ ہوا۔ عابر گہرے سانس لیتے اپنا تنفس درست کرنے لگی۔ چلو اب یہاں سے بھی مٹا کر دکھاؤ مجھے۔ اس کے زخمی لبوں پر انگوٹھا نرمی سے بڑھتے استحزائیہ مسکرایا تھا۔ گہری سانس لیتے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری جان، تم نے جو شغل ابھی لگا رکھا تھا، جس طرح میرا لمس مٹا رہی تھی، میں تو چاہتا ہوں تم آج ساری رات ہر جگہ سے میرا لمس مٹانے پر لگا دو۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے اس سے دور ہوا۔ چلو اب مٹاؤ میرا لمس۔ اسفند نے سینے پر ہاتھ باندھتے طنزیہ کہا۔ عابر گہرے سانس لیتے بے بسی سے اپنا زخمی لب کاٹ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کیری آن۔ وہ غصے سے بولا نہیں دھاڑا تھا۔ عابر کی ہیزل گرے نم آنکھوں میں ٹھونٹے کانچ سی چپن تھی۔ درد بھی وہ خود دیتا تھا اور ایسے ایکٹ کرتا تھا جیسے وہ خود درد میں ہے۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اس کا عکس تھا تو نیلی آنکھوں میں بھی عابر کو اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، مگر شاید مرد کی نفرت اس کی محبت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ عابر کی آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگی تھی۔ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں نیلی آنکھیں گاڑے اس کے قریب ہوتے اس کا رخ پلٹے سے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اب عابر کی پشت اس کی طرف تھی۔ اسفند اس کی کلائیاں دیوار کے ساتھ جکڑے اس کی پچھلی گردن پر اپنی سلکتی سانسیں چھوڑے۔ اسفند چھوڑے مجھے۔ عابر بری طرح جھٹپٹائی۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟
یہ سوچ کر ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، اس کی کلائیاں جھک گئی، اس کی زپ جھٹکے سے کھول چکا تھا۔ عبیر آنکھیں میچے بے بسی سے آنسو بہا گئی۔ اس کی برہنہ کمر پر وہ اپنا لمس شدت سے بکھیرنے لگا، بہت شدت سے اسے اپنی سوغاتیں دے رہا تھا۔ عبیر پوری طرح بے بسی سے سسک کر رہ گئی تھی، اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، عبیر کی سسکیاں گونج رہی تھیں، شاور سے پانی ٹپکتا دونوں کی سانسیں ناہموار کر رہا تھا۔ اسود نے اس کا رخ پلٹے سے سیدھا کرتے اپنے مقابل کیا۔ اب مٹا کر دکھاؤ میرا لمس، وہ اس کے چہرے پر جھکے کر رایا تھا۔ اب وہ اس کی کندھوں پر اٹکی میکسی کو نیچے کھسکا چکا تھا۔ اسود پلیز، عبیر بے بسی سے ستم کر کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ نو جانے من، آج نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ہر جگہ سے میرا لمس مٹاؤ، تمہاری حسرت میرا لمس مٹانے کی ادھوری نہ رہ جائے۔ اسے زائیہ مسکراتے ہوئے اس پر جھکا تھا، اس کی گردن سے نیچے دھڑکنوں کے مقام پر اپنی شدتیں بے رحمی سے دینے لگا۔ عبیر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اب مٹا کر دکھاؤ میرا لمس، اس کی پور پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا کر رایا تھا۔ اب وہ اسے شعلہ وار نگاہوں سے گھورا تھا۔ عبیر اپنی گہری نم نگاہوں سے بے ترتیب سانسوں کو بحال کرتی، شکوہ کنار نگاہوں سے اسے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دونوں آنکھیں جھپکنے کو تیار نہ تھیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اسود ابھی تک اس کی کلائیاں جکڑے ہوئے تھا۔ مٹا کر دکھاؤ مجھے، اس کی اس طرح دیکھنے پر ایک بار پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اسے آج سچ میں ہیزل گرے آنکھوں سے نفرت ہوئی تھی جو اس کی جان کا آزار تھی۔ وہ ایسے دیکھتی تھی وہ تڑپتا تھا، وہ نہیں دیکھتی تھی تو وہ تب بھی تڑپتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری شبنم تو اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے آنسو اسے پوری طرح مشتعل کرتے تھے۔ عبیر اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتی خاموشی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے پہاڑی وجود کا مقابلہ کرنے کی خود میں سکت نہیں پا رہی تھی۔ اسود کے جنونی انداز اور کچھ شاور سے گرتے بہتے پانی نے اسے بحال کر دیا تھا۔ تلوے کے گہرے زخم نے بھی اسے کمزور کر دیا تھا۔ زخم نے بھی اسود کچھ پل خاموشی سے اس کی بند آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا تھا۔ عبیر نے اب کی بار مزاحمت نہیں کی تھی، اس نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے اس کی کندھوں سے ڈلکی میکسی اوپر کرتے اس کی زپ بن کے اسے خود سے علیحدہ کرتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ سردی سے بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ اسود کچھ پل لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے۔ اسود نے روف شاور آف کیا تھا، وہ دیوار میں سمائے آنکھیں میچے بہت بری طرح کپ کپا رہی تھی، اس کے گلابی زخمی ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اسود یار خان کی گہری نگاہیں اب اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھی۔ سنہری رنگت، تیکھے نکوش، سنہری لمبے سلکی بال، اور آج تو وہ اس ماتھا پٹی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اسود نے بے اختیار اس کی ماتھا پٹی کو چھوا جو اسے بہت اٹریکٹ کی تھی۔ پیکی زلفیں جو اس کی آرز کو چھو رہی تھی۔ اسود نے نرمی سے اس کی آرز سے جدا کیا، اس کے خوبصورت اوپری آرز پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ اس کی انگلیاں نرمی سے زرزراتی اس کی شفاف آرز سے ہوتی اس کی شفاف گردن پر ٹھہری تھی جہاں اب اس کی شدتیں موجود تھیں۔ اسود کی انگلیوں کی بے باکی بڑھتی جا رہی تھی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بے سود بڑھتی جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی اسود کے بے باک لمس پر اسے دور جھٹک سکے۔
کچھ دیر پہلے اس کی جھٹکنے پر اس کا جنونی ایکٹ سہ چکی تھی، اب مزید سکت نہ آ رہی تھی۔ اسفند کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے اس کی نگاہوں کی بے باکی بھی بڑھی تھی۔ اس کی گہری گرم نگاہوں کا مرکز اب اس کے بدن کے نشیب و فراز پر تھا۔ وہ یکدم کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا تھا۔ وہ غصے میں یہ محسوس ہی نہیں کر سکا تھا، وہ بھیگے حلیے میں قیامت سا منظر پیش کر رہی تھی۔ بھیگی میکسی اس کے بدن کے ساتھ چپکی تھی، اس کا لہروں جیسا بدن اسفند پر یکدم بجلیاں گرا چکا تھا۔ اس طرح دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں میچے لرزتے ہوئے بھیگی زلفوں کے ساتھ اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکی تھی۔ پورے بدن میں سامنے کھڑے اپنی محرم کی قربت لمحوں میں اس کی جان کا آزار بن کر اس کے اندر ان گنت جوانی کے پرزور تقاضے جگا چکی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی رات کی قربت کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتا اسے مزید بے چین کر چکا تھا۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ بھولا ہی کب تھا۔ اسفند اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ پلٹ گیا تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس سے زبردستی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ جب اسے سامنے کھڑی لڑکی کو چھوڑ کر جانا ہی تھا تو وہ اس کے قریب کیوں جا رہا تھا؟ وہ تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ واش روم کے وسط میں رکا تھا۔ وہ جس طرح کپ کپا رہی تھی، اس کے پاؤں کے زخم کا سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، بری طرح کپ کپاتے ہوئے زمین بوس ہونے ہی لگی تھی۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ عابر! اسفند نے تڑپتے اسے پکارا۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ اپنی لاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ عابر نے بمشکل آنکھیں کھولتے اسفند یار خان کو دیکھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گیا۔ اسفند، مم، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ مم، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس کے سینے کے ساتھ لگی سردی سے کپ کپاتے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ اس کا بری طرح کپ کپانا بدن محسوس کرتے اسفند نے باہوں میں بھری واش روم کی الماری سے اپنا باتھ روم گاؤن نکالا۔ اسفند نے اسے باہوں میں بھری واش روم کی الماری سے اپنا باتھ روم گاؤن نکالا۔ اس کی میکسی کی زپ کھولتے کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ ابھی نے آنکھیں کھولتے کمزور سی مزاحمت کی تھی۔ اسفند اس کی مزاحمت پر نرمی سے اس کے ہاتھ تھام گیا۔ عابر کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ برفیلے پانی کے نیچے کھڑے ہونے پر اس کا پورا بدن یک ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پاؤں کے زخم کی وجہ سے اب پاؤں پر بھی وزن نہیں ڈل رہا تھا۔ اسفند نے نرمی سے اسے گاؤن پہنایا۔ اس دوران وہ اس کے ہوش ربا بدن سے نظریں چراتا رہا تھا۔ اسفند کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہوئے تھے۔ آسان نہیں تھا اس کی ہوش ربا قیامت خیز خوبصورتی سے دور رہنا۔ اسے باتھ روم گاؤن میں دیکھتے مزید بہکا تھا۔ عابر بمشکل ہی اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھتا وہ اسے باہوں میں اٹھائے واش روم سے باہر آیا، اسے بیڈ کے وسط میں لٹائے اس پر اچھی طرح کمبل دیا۔ وہ اب سردی کی شدت سے تقریباً نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسفند نے جلدی سے کمرے میں لگا سینٹرل ہیٹر آن کیا۔ واش روم سے ٹاول لاتے وہ عابر کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس کا ماتھا پٹی احتیاط سے اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس کے جھمکے نرمی سے اتارے سے ٹاول سے نرمی سے اس کے گیلے بال خشک کیے۔ اس دوران ایک بار بھی اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو اس کا سب کچھ اس سے چھیننا چاہتی تھی، اور وہ اس کا کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسفند فرسٹ ایڈ باکس پکڑی اس کے پیروں کے پاس بیٹھا، اس کا پیر پکڑ کر دیکھا جہاں گہرا زخم تھا۔ پانی کی وجہ سے خون رک گیا تھا مگر زخم بگڑ گیا تھا۔ اسفند نے اینٹی سیپٹک لگا کر اچھی طرح اس کا زخم صاف کرتے آئنمنٹ کریم لگاتے پٹی کی۔ اب دوبارہ سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی گردن اور اس کے نیچے اس کی شدتوں کے گہرے نشان موجود تھے۔ وہ اپنی صفاکی پر اپنا نچلا لب دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔
اس کا لمس مٹانا برداشت نہیں کر پایا تھا، پتہ نہیں وہ خود پر کیوں قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ فطرتاً بہت نرم طبیعت کا، مگر عبیر کی ہر بات اسے بری طرح چبھنے لگتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے ایسے باور کرواتی جیسے اس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اسے دور جانا چاہتا تھا مگر اس پر اپنا حق کبھی نہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو طے تھا، اس کی ملکیت میں ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی اپنے بھائی کے کیے کی سزا بھگتے گی، اس کی بیوی ہوتے ہوئے وہ بیوگی کی زندگی گزارے گی۔ آخر وہ خانزادہ تھا، وہ کیوں اپنے بدلے کے لیے اپنی عزت کو چھوڑے؟ اس کی عزت مرتے دم کر اس کی عزت رہے گی، اور یہی تو اس کی سزا تھی۔ ساری عمر اس کی محبت اس کی جدائی میں جلے۔ اس کی خوبصورت نگوش کو دیکھتے سلکتے ہوئے سوچ رہا تھا، عبیر۔ اسود نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے پکارا۔ کمرہ گرم ہوتے ہی اس کے لبوں کی نلاہٹ کم ہوئی تھی، اس کے بدن کا ٹمپریچر نارمل ہو رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ عبیر نے اس کی پکار پر بامشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسود نے اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے پوچھا۔ عبیر بنا کوئی جواب دیے آنکھیں میچتے رخ پلٹ گئی تھی۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رمزیش تحریر نور آصف کے 62۔ حویلی کے گیٹ پر ارحام خانزادہ نے گاڑی کا ہارن زور سے بجایا تھا۔ نور نے فخر رنگت کے ساتھ ارحام کو دیکھا جو ہارن پر ہاتھ رکھ کر بھول ہی گیا تھا۔ پورے راستے ارحام نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ ایسے ہی سرد و سمارٹ چہرے کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کرتا آیا تھا، اور اس کا نازک دل سوکھے پتے کی مانند کانپتا رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی وہ اسے پکارتی بھی۔ ایک دو مرتبہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، جواباً اس نے جن نظروں سے دیکھا تھا حور کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ گل خان کے گیٹ کھولنے پر گاڑی کے ٹائر حویلی کے بڑے سے کار پورچ پر اس طرح آ کر چرچرائے تھے کہ کار پورچ میں اس وقت کھڑے ملازم تک ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ ارحام نے گاڑی سے نکلتے ملازموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ حور گاڑی میں زرد رنگت کے ساتھ کانپتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ارحام نے حور کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے بازوں سے جکڑے باہر نکالا تھا۔ ارحام، حور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے بہت آس سے پکارا۔ ارحام نے اس کی ملتجی پکار پر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ اس کی سرد نظر پر حور کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی تک ساکت ہو چکا تھا، وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ زنان خانے میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، وہ اس سے کلائی سے جکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے حور کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا، وہ اوندے منہ بیڈ پر جا کری تھی۔ نقاب کھل چکا تھا، سر سے چادر بھی اتر چکی تھی، سلکی براؤن بال چہرے اور کمر پر بکھرے تھے۔ بالوں میں لگا کیچٹ اسی وقت ٹوٹ چکا تھا جب ارحام نے اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ سیدھی ہوتی سہمی نگاہوں سے ارحام کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ارحام حور کو قہر بار نگاہوں سے گھورتا اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے کو کھسکتی بیڈ کراؤن کے ساتھ جا لگی۔ ارحام نے اس کی طرف اپنا گھٹنا جمائے اس کے بالوں کو پھر سے اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ ارحام، آپ نے کہا تھا آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ ارحام کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی معصومیت سے کہی گئی بات پر اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے بالوں پر نرم ہوئی تھی، مگر ارحام کا غصہ اس پر ذرا برابر کم نہیں ہوا تھا، وہ اس پر نرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اس طرح سب کو ڈاج دے کر تنہا حویلی سے نکل جانا۔ وہ اپنی مرضی سے گل سے ملنے گئی تھی۔ شاہ نواز گل کی وجہ سے رکا تھا، ورنہ اس حویلی میں گل نہ ہوتی تو وہ حور کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ وہ جب ایسا سوچتا اس کے دماغ میں آتش فشاں پھٹنے لگتا تھا۔ جس لڑکی کے ایک بال پر وہ کسی بھی غیر مرد کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ کتنے ہی گھنٹے کسی غیر مرد کی حویلی میں تھی۔
اگر آج شاہنواز حور کے چہرے کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا تو وہ شاہنواز کو تو جان سے مارتا ہی حور کا حال بھی بدتر کرتا۔ کس طرح تم نے گل سے رابطہ کیا؟ گل خان کے ہوتے حویلی سے کیسے باہر نکلی؟ ارحام نے اس کے بالوں کو جکڑ اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے گھراتے ہوئے پوچھا۔ ارحام پلیز مم مجھے معاف کر دیں مم، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ کی حکمت دبلی نہیں کروں گی، اس بار مجھے معاف کر دیں پلیز ارحام۔ وہ شبنمی لہجے میں ٹوٹے لفظوں سے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارحام نے تنی ہوئی نگوش کے ساتھ اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ حور کے گلابی چہرے میں اس کے خوف سے زردیاں سی گھلی ہوئی تھی۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر ارحام کو نکاح کی رات یاد آئی تھی۔ تب بھی وہ ایسے ہی زرد چہرے کے ساتھ اس سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ اس دن تو اسے اپنے پیروں میں گڑ گڑاتے دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، مگر آج ارحام کو اس کا اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آج یہ زرد چہرہ اسے تکلیف دے گیا تھا۔ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید نرم کی۔ اسے بہت نرمی سے اب اس کے سلکی بال اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ چاہتی تو آرام سے چھڑوا سکتی تھی، مگر وہ اس کے خوف سے اپنے بالوں کو چھڑوا بھی نہیں رہی تھی، صرف خوف زدہ نگاہوں سے کانپتے ہوئے سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی کپکپاہٹ، اس کی آنکھوں میں ٹھہرا خوف ارحام کو بری طرح مشتعل کر رہا تھا۔ اس کا اتنا ڈر کپکپانا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس نے جو آج کیا تھا وہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی عزت تھی، وہ کیسے حویلی سے باہر جا سکتی تھی؟ جو پوچھا اس کا جواب دو حور، یہ سب کچھ سوچتے وہ یکدم دھاڑا اور اس کی دھاڑ پر خوف زدہ ہوتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ارحام نے اس کے بالوں کو اب چھوڑ دیا تھا۔ پیچھے کو ہوتی مزید کھسکی تو ارحام نے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ جو آپ چاہیے مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا برفیلی لہجے میں بولا۔ آپ کے فون پر کل کی کال آئی تھی مم، میں نے کال ریسیو کی تھی، آپ واش روم میں تھے مم، میں نے آپ کے فون سے کل کا نمبر لیا۔ اور ارحام کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے بولتے ہوئے رکی تھی۔ پھر ارحام اسے رکتا دیکھ کر گرج کر بولا، ارحام پلیز مجھ سے ایسے بات مت کریں۔ اور اس کی گرج پر کانپتے ہوئے شدت سے رو دی۔ اور کم ٹو دا پوائنٹ، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ ارحام نے اس کے رونے پر جھنجھلاتے ہوئے آئی برو مسلی۔ لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ مم، میں نے درخشا کے موبائل سے گل سے کانٹیکٹ کیا تھا، اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ گل خان کو درخشا کے موبائل سے میں نے میسج کیا تھا کہ اسے مردانے میں بلا رہے۔ وہ مردانے میں آیا تو مم میں اتنی دیر میں گیٹ سے نکل گئی تھی، باہر ہی گل کی گاڑی کھڑی تھی۔ حور کے بتانے پر ارحام نے اپنی مٹھیاں بھیجی، اسے چھوڑتا غیظ و غضب سے اب کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا۔ شاہنواز بھی تھا گاڑی میں؟ ارحام کے سلکتے لہجے میں کیے گئے سوال پر حور نے ارحام کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، جسے دیکھتے حور کے چٹکتے اعصاب مزید چٹکے تھے۔ نہیں وہ نہیں تھا۔ ارحام میں گل کے ساتھ پیچھے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گل کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ مم، میں نے حویلی میں ایک بار بھی نقاب نہیں اتارا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں ارحام۔ اور اس کی آنکھوں کی وحشت سے گھبراتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ جانتی تھی وہ اس کے چہرے پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم گل سے ملنے کیوں گئی تھی اس سے ملنے؟ ارحام ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کا منہ دبوچ گیا۔ ارحام میں پریزے کو واپس لانے کے لیے گئی تھی، گل نے کہا تھا وہ مجھ سے بات کر کے آپ کو آپ کی بیٹی دے دے گی۔ وہ نے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل کہا۔ ارحام اس کا جبڑا چھوڑتے اسے کشمگی نگاہوں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ارحام نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے حور کو دیکھا، جو بہتے آنسوؤں کے ساتھ سہمی ہوئی ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی معصومیت پر ہی بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ گل کے کہنے پر اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ اگر پریزے کو حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا وہ اپنی بیٹی کو ابھی تک حاصل نہ کر لیتا؟ وہ جانتا تھا وہ اس پر لگائے ہوئے الزام میں گلٹ میں مبتلا ہے، مگر ارحام کو اب اس کا گلٹ بری طرح چھپ رہا تھا۔ وہ اپنے عمل پر پچھتا رہی تھی۔ ارحام کو اس کا پچھتاوا غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، اب صرف اس کی، سر سے پیر تک مکمل طور پر اس کی۔ اب اس کا گلٹ، اس کا پچھتاوا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا، اسے اس طرح ہی اس کا بننا تھا۔
ارحام اس کی زرد رنگت، اس کے خشک ہونٹ دیکھتے پریشان ہوا۔ اس کی آنکھیں گلابی اور متورم تھیں، یعنی وہ اس بند کمرے میں بھی روتی رہی تھی۔ وہ 10 گھنٹے پہلے حویلی سے نکلے تھے، یقیناً تب سے ہی اس کمرے میں بھوکی پیاسی بند تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ سہمتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف کھسکی۔ ارحام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ خوفزدہ ہوتے اپنی سانس سے روک گئی۔ حور سانس لو، کچھ نہیں کہہ رہا میں۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی نرمی پر حور کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہوئی تھی۔ ارحام اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ حور ریلیکس، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں۔ ارحام نے اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو بہت نرمی سے خود میں بھیجتے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ سہلایا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہچکی لیتے بولے۔ ارحام کے لبوں پر اس کے انداز پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی، جسے وہ نامحسوس انداز میں چھپا گیا تھا۔ اسے ان 6 ماہ میں اپنی بیوی کے متعلق ایک بات پتہ چلی تھی، وہ ذرا سی نرمی دکھانے پر روٹ جاتی تھی۔ فی الحال اس کا اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتنی بڑی غلطی کی تھی، اتنی تو سزا بنتی تھی تاکہ آئندہ ایسی غلطی کرنے کا سوچے بھی نہ۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تم سے۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے بال اس کے عارض سے اس کے کان کے پیچھے اڑسے۔ اس کے خوبصورت چہرہ دیکھ کر چاہتے ہوئے بھی اب اپنی سختی برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ آپ نے میرے بال کھینچے، مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس کے سینے کے ساتھ لگے ہچکیوں کی درمیان شکوہ کنار لہجے میں بولی۔ اس کے شکوے پر ارحام کے لب بھیجے تھے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ یہ صفاقی تو کئی بار اس کے ساتھ برت چکا تھا۔ آئندہ کبھی تمہارے بال نہیں کھینچوں گا، نہ ہی تمہیں بیڈ پر دھکا دوں گا۔ ارحام نے اس کے عارض پر بہتے آنسو بہت نرمی سے اپنی کھردری انگلیوں سے صاف کیے۔ اس کی اتنی سی سختی پر اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ تو اس سے کئی گنا برا سلوک کر چکا تھا۔ ارحام کو اندازہ تھا وہ بہت نازک ہے۔ اس کے پیرنٹس نے شاید بہت ناز و نمسے سے پالا تھا۔ ارحام نے سائی ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ نے آدھا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا تھا۔ پانی کب پیا تھا؟ اس کے بھیگے لبوں پر نرمی سے انگوٹھا سہلاتے ہوئے پوچھا۔ کل رات میں۔ حور کے جواب پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں درخشا سے کہہ کر کھانا بھجواتا ہوں۔ یہ ڈریس چینج کر کے کوئی اچھا سا نیا نائٹ سوٹ پہنو۔ ارحام نے اس کے بدن پر موجود ڈریس کو سلکتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کے بدن پر موجود کل کا ڈریس اسے سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ حور ارحام کی بات کا مطلب کچھ اور ہی سمجھتی اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ رنگت پل میں فک ہوئی تھی۔ ارحام اس کے بال نرمی سے سہلائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شہرام بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بہارے کو دیکھ رہا تھا، جو پرپل کلر کی پٹھانی گرم فراک میں ملبوس تھی۔ مرر کے آگے کھڑی اپنے لمبے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ شہرام کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے بہارے کا رنگ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اس دن کے بعد صوفے پر سو رہا تھا، بلکہ 2 دن تو وہ حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ جب آیا بھی تو صوفے پر سوتا رہا۔ آج وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ آج سارا دن اس نے ہاسپٹل میں بھی کتنی بار اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، دروازہ بند کیے اس کے ساتھ چھوٹی موٹی گستاخیاں کرتا رہا تھا۔ وہ اب بیڈ پر موجود تھا، یعنی وہ خود ساختہ ناراضگی اس سے آج ختم کر چکا تھا۔ شہرام کی اتنے دن بعد جنونیت سہنا اسے اب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس کی غربت سے تنگ پڑتی تھی، مگر وہ اس کا شوہر تھا، ہر بات تو اسے خود سے دور نہیں جھٹک سکتی تھی۔ مگر آج تھکن سے اس کا انگ انگ چور تھا۔ آج سوات کے مقام پر ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے بعد سارا دن بہت مصروف اور تھکن زدہ تھا۔ وہ لوگ رات کے 10 بجے گھر واپس آئے تھے۔ دوپہر کے بعد جب کیجولیٹیز ہاسپٹل میں آئی تھی، شہرام خود سارا دن ایمرجنسی میں ایک پاؤں پر کھڑا رہا۔
اس کے قریب سے گزرتے اپنی سائڈ کی طرف بڑھنے لگی تو اسے کلائی سے کھینچتے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ شہرام چھوڑو مجھے، شہرام میں آج بہت تھک گئی ہوں، بہارے اس کے حصار سے نکلتی بولی۔ میں بھی آج بہت تھک گیا ہوں بہارے، آج میری تھکن اتار دو۔ وہ اس کے عارض پر اپنے لب رکھتے اس کا پورا وجود اپنے چوڑے سکس پیک چٹانی برہنہ سینے پر منتقل کرتا مدہوشی کے عالم میں بولا۔ بہارے اس کی سلگتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے گھبراتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے دور جھٹکتی اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ شہرام اسے اپنی طرف کھینچتا پھر سے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ کیوں اتنا گریز برتتی ہو، کیوں ستاتی ہو مجھے اتنا، مجھ سے تم بھی محبت کرتے ہو، پھر کہنے سے کیوں ہچکچاتی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے مدہوش لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے حیران ہوئی تھی۔ بے شک اسے اپنے شوہر کا درجہ دے چکی تھی، بلکہ شہرام خانزادہ نے زبردستی خود کو اس کے سر پر مسلط کیا تھا۔ اس سے کبھی محبت کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری بہارے؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم صرف مجھے نخرہ دکھاتی ہو تاکہ میں تمہارے نخرے یوں ہی اٹھاتا رہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں ساری عمر اپنی بہارے کے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں، بس میرے قریب رہا کرو، میری دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب۔ جانتی ہو یہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں؟ تمہارے قریب رہ کر تم سے دور رہنا بہت مشکل ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، میرا جینے کو دل نہیں کرتا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں تمہیں۔ مجھ سے دور مت رہا کرو میری بہارے، ورنہ تمہارا شہرام مر جائے گا۔ شہرام نے رخ پلٹے، اس پر مکمل حاوی ہوتے اس کے فراق کو بھی ترتیب کیا تھا۔ یہ اچھی منطق ہے تمہاری کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے تم سے محبت کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے، مجھ پر تمہارے حقوق ادا کرنا فرض ہے، تم سے محبت کرنا نہیں۔ میں تم سے کبھی محبت کروں گی یہ تم بھول جاؤ۔ بہارے کے تنک کر جواب دینے پر شہرام کا سارا خمار پھک سے اڑا تھا۔ اس کی فراق کی زپ پر حرکت کرتا ہاتھ رکا تھا، اس سے زبان درازی کرتی رہتی تھی۔ اس دوران تو جان بوجھ کر کرتی تھی تاکہ وہ غصے میں آ کر اس سے دور ہو جائے، اسے اپنی قربت سے آزادی دے۔ وہ اگنور کر جاتا تھا، پاس آ کر دور جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کی محبت دیوانگی تو تھی ہی، خدا نے اس کی ضرورت بھی اسے ہی بنایا تھا، ایسے میں اس سے کیسے دور رہ سکتا تھا؟ اس نے اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ جب سب ضرورتوں اور پیاس کے راستے اس تک جاتے تھے تو اس کی بہت سی باتیں برداشت کرتی تھی، مگر آج اس کی محبت نہ کرنے والی بات سیدھا اس کے دل پر لگی تھی۔ اچھا، میرے حقوق ادا کرنا تم پر فرض ہے، تو پچھلے 5 دنوں سے تم نے میرے حقوق برتنے میں کوتاہی کیوں کی؟ شہرام بھڑکتا ہوا بولا۔ تم خود ہی ناراض ہوئے تھے، بہارے نے اس بار بھی تنک کر جواب دیا تھا۔ میں ناراض ہوا تھا یا تم جان بوجھ کر اس طرح کے زہریلے لفظ بولتی ہو کہ میں تمہارے پاس نہ آ سکوں؟ شہرام کی بات پر بہارے کی رنگت فک ہوئی تھی، وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ آج میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ میں نے سچ بولا ہے شہرام، مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ محبت تو خود ساختہ جذبہ ہے جو خود ہی دل میں ننھی ننھی کونپلوں کی طرح پروان چڑھنے لگتا ہے۔ والے شہرام کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر جلدی سے بولی، وہ انجانے میں سے بہت پتے کی بات سمجھا گئی تھی۔ بہارے کی بات پر شہرام کی رنگت متغیر ہوئی۔ یعنی تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوگی، یہ کونپلیں تمہارے دل میں کبھی نہیں پھوٹیں گی۔ اس کی کلائیوں پر دباؤ ڈالتی تپش زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں، بہارے نے شہرام کی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتے سپاٹ انداز میں کہا۔ وجہ صرف میرا ڈگری نہ لینا ہے، میرا کسی بڑے آفیسر کی پوسٹ پر نہ ہونا ہے۔ شہرام نے سخت لہجے میں استفسار کرتے اس کی کلائیوں پر اپنی وحشی گرفت کی سختی بڑھائی۔ بہارے اس کی وحشی گرفت پر بری طرح جھٹ پٹائی تھی۔ جواب دو بہارے، شہرام نے اب کی بار برفیلے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تمہاری وہ ضد ہے جو تم نے مجھ سے لگائی تھی۔ جو انسان میری ضد میں اپنا فیوچر برباد کر دے وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ضد میں
مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ بہارے کی بات پر شہرام کا استہزائیہ کہکا بلند ہوا۔ جھوٹ مت بولو بہارے، تم میرے ڈر سے جھوٹ بولتے بات بنا رہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں مر تو سکتا ہوں، تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم صرف میرے میٹرک پاس ہونے پر مجھے دھتکارتی ہو۔ شہرام اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے اوپر سے اٹھا۔ یہ وجہ تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی شہرام، سوچو ایک پل کے لیے۔ جس ہاسپٹل میں سب تمہیں سر سر کہتے پھرتے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری کوالیفیکیشن میٹرک پاس ہے، سوچو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ وہاں سب تمہاری اس لیے عزت کرتے ہیں کیونکہ تمہیں بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ بہارے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی فراق کی سلوٹیں درست کرتے سفاق لہجے میں بولی تو بہارے کی بات پر شہرام نے لب بھینچتے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ واز چکنا چور ہو کر زمین پر بکھرا تو بہارے ایک پل کو لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے چور نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ وہ سگریٹ سلگائے یا منہ کو لگائے ہوئے تھا، چہرے کے سخت تاثرات سخت پتھریلے تھے۔ شہرام تم فضول میں اتنے ہائپر ہو رہے ہو۔ ذرا مجھے بتاؤ شہرام، کل کو ہمارے بچے ہوں گے، تم انہیں کیا بتاؤ گے؟ تم نے میری ضد میں آ کر اپنا کیریئر تباہ کر دیا۔ ہمارے بچے ہوں گے، وہ بہارے کے لفظ دہراتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ شہرام تم خود سوچو تم نے کیا کیا خود کے ساتھ، میرے ساتھ تم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ زران لالا ارحام لالا کے شہرام تم خود سوچو تم نے کیا کیا خود کے ساتھ، میرے ساتھ تم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ زران لالا ارحام لالا کی کمپنی میں شیئرز ہیں، انہوں نے بہت محنت سے کتنی کمپنیاں کھول لی ہیں، باہر کے ممالک تک اپنا بزنس ایکسپینڈ کر چکے ہیں۔ اسم لالا آلریڈی امریکہ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی وہ نئی کمپنی کھول رہے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک زمین تھی جس پر تم ہاسپٹل کھول چکے ہو، سرمایہ تک تمہارے پاس نہیں تھا۔ یہ ہاسپٹل ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے، تم جانتے ہو تمہیں کیا ملے گا اس ہاسپٹل سے؟ وقتی طور پر صرف شہرت، نام، تمہاری قابلیت جان کر جو آج لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے تمہاری طرح۔ اس کی بات کاٹتے تنزیہ بولا تھا، میں پریکٹیکل ہو کر سوچ رہی ہوں جو تم نہیں سوچتے۔ بہار اس کی طنز پر بھڑک کر بولی، تم پریکٹیکل ہو کر نہیں سوچ رہی بلکہ تم خود غرض ہو بہارے۔ جس ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے تم مرنے والی ہو گئی تھی، آج جب تم اپنا خواب پورا کر رہی ہو تمہیں وہ ہاسپٹل بھی چبھنے لگا ہے، تم نفع نقصان کے بارے میں سوچنے لگی ہو۔ نہیں بہارے، نہیں بہارے، تم کبھی اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ تم صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو تاکہ تم میرے احسانوں تلے نہ دب سکو۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کی گلوز چباتے ہوئے بولا، شہرام تم میں کہاں غلط ہوں؟ تم یہ سب کر کے مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو، مجھ سے زبردستی رخصت کی، زبردستی میرے قریب آئے۔ مجھے ہر کام کے لیے تمہارا انحصار کیوں لینا پڑتا ہے؟ میری اپنی بھی کوئی ویلیو ہے، کوئی پہچان ہے۔ اس کے مقابل آتے چٹکتے بولی تھی، تمہارے سارے غموں کا ایک ہی غم ہے، میرا ساتھ ہونا، میرا قریب آنا، تمہارے نام کے ساتھ میری پہچان ہونا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تنزیہ بولا، تم غلط سمجھ رہی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی تجزیے پر نظریں چرا گئی تھی۔ نظریں مت چراؤ بہارے، میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے جواب دو۔ شہرام اس کے بازو کو جکڑے اس کے خود کے قریب کرتے کر آیا تھا، مجھے سب کچھ قبول ہے مگر تم مجھے خود سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری وفادار ہوں، ہمیشہ رہوں گی، مگر اس سے آگے مجھ سے کچھ توقع نہ کرنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسپاٹ لہجے میں بولی، کیا کروں گا ایسی لڑکی کی وفاداری کا میں، جس کے نزدیک کسی انسان سے محبت کرنے کی شرط اس کی قابلیت، اس کی اونچی پوسٹ ہو، محبت بھی ناپ تول کر کرے۔ تم ایک خود غرض لڑکی ہو بہارے۔ شہرام نے اس کی بازو میں انگلیاں پیوست کیے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، تم بھی خود غرض ہو شہرام، اس حویلی کا ہر مرد خود غرض ہے۔ بھابریک لالا عابیر کے ساتھ کیا کرتا تھا میں جانتی ہوں، اسے صرف عابیر سے اس کا جسم چاہیے تھا۔ ارحام لالا نے حور کو سزا اس کے ناتواں جسم سے پیاس بجھا کر دی، اور زران لالا نے ابرش کو اس کے نکاح سے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا، اور امریکہ سے آئی ہوئی لڑکی کو پچھلے 3 ماہ سے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہے، وہ مرے یا جیے انہیں اس کی پرواہ نہیں، تم بھی ان جیسے ہو۔
میری مرضی کے بغیر رخصتی کی، پھر مجھ سے اپنا حق لینے کے نام پر زبردستی کی، اور اب بھی تم صرف مجھ سے یہی رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو۔ بہارے خاموش ہو جاؤ ورنہ میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے گا۔ شہرام اس کی باتیں سنتے ضبط سے بولا، یہ بھی کر لو شہرام، تم مجھ پر 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا چکے ہو۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں سے جتایا تھا۔ تمہیں اس حویلی کے مردوں کا ظلم ان کی صفاقی نظر آ رہی ہے، مگر ان عورتوں نے کیا کیا؟ وہ نظر نہیں آیا؟ جیسے تم کچھ بھی کر لو، مجھے کچھ بھی کہہ دو، سب ٹھیک ہے۔ میں ذرا کچھ کہہ دوں تو تمہارے یہ آنسو آتے ہیں، تو تمہارے پاس یہ آنسو ہوتے۔ شہرام اس کے آنسو دیکھتا بھڑکا تھا، اسے غصہ اشتعال دلا کر اب آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے تم پر 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا، تمہیں یہ یاد ہے؟ کیوں اٹھایا تمہیں شاید یہ یاد نہیں، میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ طلاق مانگی تھی تم نے کالج سے واپسی پر، آدھے گھنٹے کے راستے میں ہزاروں بار تم نے مجھ سے طلاق مانگی۔ راستہ ختم ہو گیا تھا، تمہاری مجھے طلاق دو کی گردان ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرے خاموش کروانے میں بھی تم چیخ چیخ کر مجھ سے طلاق مانگتی رہی۔ مجبوراً تمہیں خاموش کروانے کے لیے تھپڑ مارنا پڑا، تب جا کر تم خاموش ہوئی تھی۔ شہرام نے استہزائیہ کہتے اس پر قہر بار نظریں ڈالی تھی۔ 2 مرتبہ حویلی سے بھاگ کر دبئی جا رہی تھی، تب تمہیں تھپڑ مارنا پڑا۔ اور آج بھی میرا کچھ ایسا ہی دل کر رہا ہے، تمہارے دونوں گال سجا کر رکھ دوں، مگر آج تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم جیسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانا بھی اب میری توہین ہوگی، وہ انتہائی نفرت امیز لہجے میں بولتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ بہارے اس کی توہین امیز نفرت میں ڈوبے لفظ سنتے سرخ پڑی تھی، اس کے لفظ برداشت نہیں ہوئے تھے، خون کی جگہ جیسے لاوا ابلا تھا۔ شہرام ڈریسنگ روم سے شوز اور گرم جیکٹ پہنے باہر آیا، بہارے پر بنا کوئی بھی نظر ڈالے ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اپنی بات پر قائم رہنا شہرام، تمہاری خود ساختہ ناراضگی اور غصہ ختم ہونے میں پل نہیں لگتا۔ جس لڑکی کو تھپڑ مارنا تم اپنی توہین سمجھتے ہو، اس کے قریب آتے ہوئے اب 100 بار سوچ لو۔ بہارے اس کی پشت کو دیکھتے بولے۔ شہرام اس کی بات سنتے ٹھہرا تھا مگر پلٹا نہیں تھا۔ تم کچھ بھی کر لو شہرام، مگر ایک بات یاد رکھنا، بہارے تم سے کبھی محبت نہیں کرے گی۔ بہارے کی بات پر اس کے مضبوط ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھی، اس کی بھینچی ہوئی مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ بہارے تک کو سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ دھاڑ سے بند کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی دھاڑ سے دروازہ مارنے پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تک یہ دھاڑ اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ ارحام کے حویلی آنے پر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا دیا گیا تھا۔ سب کھانا کھا چکے تھے مگر ارحام کی وجہ سے دوبارہ ٹیبل پر کھانا لگایا گیا تھا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں درید خان، سمیع اللہ خان اور امینہ خانم موجود تھی۔ باقی سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ارحام کے حویلی آنے کی خبر کسی کو نہ تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھا تھا، چہرے کے تاثرات انتہائی پتریلے تھے، رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ حور حویلی میں اتنے گھنٹے نہیں تھی اور کسی کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ یہی بات ارحام خان زادہ غیظ و اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اپنی عزت کو ان سب کے بھروسے چھوڑ کر جاتا تھا۔ وہ اسلام آباد اپنی عزت کو ان سب کے بھروسے، اگر گل اسے خبر نہ کرتی تو ابھی بھی کسی کو اس بات کا احساس ہی نہ ہوتا۔ وہ سمجھتا تھا حور کی اس حویلی میں اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی، مگر حور کی ذات اب اس کے ساتھ جڑی تھی۔ سمیع اللہ خان اور درید خان نے حیرانگی سے ارحام کو دیکھا، جو بہت خاموشی سے چیئر پر بیٹھا اپنی پلیٹ میں چمچ پھیر رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ بڑوں کی موجود میں، بلکہ اسپیشلی امینہ خانم کی موجودگی اتنے سرد اور پتریلے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، ورنہ امینہ خانم کی بے حد عزت کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے ارحام، سب خیریت تو ہے؟ یہ تم آج اتنا خاموش کیوں ہے؟ سمیع اللہ خان نے کھنکارتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں داجی، ویسے ہی، ارحام نے سنجیدگی سے کہتے پلیٹ دور کھسکائی تھی، مگر اس کے جھبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ ارحام بیٹا، تم کو کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ امینہ خانم ارحام کی پلیٹ دور کھسکانے پر پریشان ہوئی تھی۔ ارحام کی اتنی سرد مہری پر
بھی ان کا دل گھبرایا تھا۔ نہیں مورے، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، میری فکر مت کرے آپ۔ ارحام کا لہجہ کافی اسپاٹ تھا، جسے مینا خانم کے علاوہ درید خان نے بھی محسوس کیا تھا۔ ارحام، آفس میں تو سب ٹھیک ہے؟ درید خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی چچا جان، آفس میں سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارحام نے آئی برو جھکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس بار حویلی جلدی آ گیا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ارحام کے انداز و توار دیکھتے درید خان کے ماتھے پر بھی اب بل گہرے ہوئے تھے۔ آفس میں کوئی خاص کام نہیں تھا، سوچا حویلی آ جاؤ۔ حویلی میں یہاں آپ لوگوں کے علاوہ میری بیوی بھی ہے۔ ارحام نے لفظ بیوی پر کافی زور دیا تھا۔ ارحام کے لب و لہجے اور اس کی بات پر سمیع اللہ خان اور درید خان ٹھٹکے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھے نہیں تھے۔ اچھا کیا ارحام، تم حویلی آ گیا ہے۔ وہ بچے جب سے یہاں آیا ہے حویلی میں بند ہے، تم اس کو باہر لے جا کر جاؤ، بلکہ اس کو کچھ دن اسلام آباد میں اپنا ساتھ رکھو۔ سمیع اللہ خان نے ارحام کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں داجی، وہ یہاں پر ہی ٹھیک ہے۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ وہ اگر کہیں رہے گی تو صرف اس حویلی میں رہے گی، آپ لوگوں کے پاس رہے گی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ ارحام نے غصے سے بولتے لفظ چبائے تھے۔ ارحام تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہو، حور نے کچھ کہا ہے یا پھر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امینا خانم نے پریشانی سے پوچھا۔ مورے آج حور سارا دن کمرے میں رہی ہے، باہر نہیں آئی، کسی نے کمرے میں جھانکا بھی نہیں۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہیں؟ آپ اس گھر کی بڑی ہیں، آپ کو اس کی خبر رکھنی چاہیے تھی، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں، وہ بھی اس گھر کی بہو ہے، میری عزت ہے۔ ارحام امینا خانم سے اسپاٹ لہجے میں باز پرس کرتے ہوئے بھڑکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا لہجہ امینا خانم سے بات کرتے ایسا ہوا تھا۔ اس کا غصہ اشتعال حور کے ساتھ ساتھ حویلی کے مکینوں پر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حویلی کی دہلیز عبور کر گئی، کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکی۔ اس کی عزت، اس کی بیوی کی حیثیت حویلی میں کیا نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ حور سب کے پاس اس لیے چھوڑ کر گیا تھا وہ کہیں بھی منہ اٹھا کر چلی جائے، وہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ ارحام بیٹا، ہم کو اس بارے میں نہیں پتا، آج ہمارا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ مورے آپ بڑی ہیں، حور آپ کی بہو ہے، اگر وہ کمرے سے باہر نہیں آئی آپ کو اس کی خبر رکھنی چاہیے تھی۔ ارحام امینا خانم کی بات کاٹتے تند و تیز لہجے میں بولا۔ ارحام، یہ کس طرح بات کر رہے ہو اپنی مورے سے؟ درید خان نے ارحام کی لہجے پر ناگواری سے ٹوکا تھا۔ تمہارا بیوی کمرے سے باہر نہیں آیا، یہ بات تم اس سے جا کر پوچھو۔ امینا کیوں اس کی خبر رکھے گا؟ آج سارا دن تمہارا مورے کا طبیعت خراب رہا ہے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تمہاری حویلی آمد کا سن کر بخار میں بھی تمہارا واسطے ادھر آیا اور تم اس طرح بات کر رہے۔ درید خان کی آواز غصے سے اونچی ہوئی تھی۔ یہی حال سمیع اللہ خان کا تھا۔ ارحام یہ سنتا خاموش ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں خان، ارحام ہمارا بیٹا ہے، ہم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے، ہمارا بھروسے ہی تو اپنا بیوی یہاں چھوڑ کر جاتا ہے۔ امینا خانم نے لسانیت سے کہا تو ارحام گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ارحام نے امینا خانم کا چہرہ بغور دیکھا جو کافی مزمحل نظر آ رہا تھا۔ وہ آئے دن بیمار رہتی تھی، وہ جانتا تھا وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس حویلی میں ایک وہی تھی جو حور کے ساتھ سخت رویہ بھی اپناتی۔ وہ کبھی امینا خانم سے باز پرس نہ کرتا، انہیں ماں کا درجہ دیتا، مگر یہاں بات اور تھی۔ حور حویلی سے باہر چلی گئی، اس لیے اسے آج امینا خانم پر بھی غصہ آ گیا تھا۔ ارحام نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان کی ہتھیلیاں شدت سے چومی۔ مورے کیا ہوا آپ کو؟ امینا خانم کا بخار میں سرخ چہرہ دیکھ کر اب اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ ابھی بھی بخار کی حدت سے جل رہے تھے۔ ارحام بیٹا، صبح سے بخار ہے، آج سارا دن درخشاں اور پلوشاں ہمارا ساتھ ہی رہا ہے۔ تم کو پتہ ہے بہارے سارا دن ہسپتال میں ہوتا ہے، عبیر کا اب شوہر ہے، ساس ہے، اس کا اپنا بہت سا کام ہوتا ہے، اب رشتہ داران کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہے، ایسے میں کوئی بھی ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے بیچارہ درخشاں اور پلوشاں ہمارے پاس سے ہلا بھی نہیں، ورنہ درخشاں کو ضرور خبر ہوتی حور کمرے سے باہر نہیں آیا، اس لیے ہم کو بھی خبر نہیں ہو سکا آج حور کمرے سے باہر نہیں آیا۔ مینا خانم نے وضاحت دی
تو رہا مزید شرمندہ ہوا تھا۔ مورے میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں میری بیوی پر میرے مورے کا پورا پورا اختیار ہو۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس بات کی خبر اسے بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تو آپ اس سے باس بست کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ اسے یہاں پر ایک بہو کی طرح رہنا چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے گھر کی عورت کا زیادہ وقت کمرے میں گزارنا پسند نہیں ہے۔ ارحام نے ان کے ہاتھ تھامے وضاحت دی۔ امینہ خانم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ہم جانتے ہیں ہمارا ارحام کو بہت فکر ہے، تم فکر نہ کرو، آئندہ حور کا ہم پورا دھیان رکھے گا۔ امینہ خانم نے ارحام کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں مورے، میں آرام کروں گا، ارحام سنجیدگی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سمیع اللہ خان اور درایت خان ارحام کو سنجیدہ نظروں سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سر چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، لیکن بات کچھ اور تھی جو وہ چھپا رہا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں آیا تھا بلکہ مردانے کے لاؤنج میں اشتعال سے چکر لگانے لگا۔ حور حویلی سے نکل گئی، کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ حور اتنی ڈری ہوئی تھی، مزید اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کسی کو حور کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا، اگر یہاں حویلی میں کسی کو ذرا بھی خبر ہوتی، حور اتنے گھنٹے حویلی سے باہر تھی تو کتنی ہی انگلیاں حور کی طرف اٹھتی، جو اسے گوارا نہ تھا اگر حور اپنی مرضی سے گل سے ملنے نہ گئی ہوتی۔ یقیناً وہ آج گل خان کے بقیہ ادھیڑ دیتا، حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ارحام کو آج امینہ خانم سے بھی شکایت ہوئی تھی۔ وہ حویلی میں نہیں تھی، اس کی خبر امینہ خانم کو بھی نہیں تھی، یعنی وہ کھانا کھائے نہ کھائے، وہ کمرے سے باہر آئے یا نہ آئے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ شاید اس کا سلوک جو حور کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے حور کا وجود یہاں سے کسی کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ بے شک اس کا سلوک بند کمرے میں اس کے ساتھ تھا، مگر حور کا ڈرا سہما روپ سب پر باور کروا چکا تھا۔ اس کا رویہ بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کسی سے بات پر اس لیے بھی نہیں کی تھی، حور اپنی مرضی سے گل سے ملنے ہی گئی تھی۔ کسی کو بھی خبر ہوتی، حور کو سب قصوروار ٹھہراتے، اسے بہت برا بھلا کہتے۔ سمیع اللہ خان، درایت خان، حربت خان یہ سنتے بڑک اٹھتے، بلکہ کچھ بعید نہ تھا وہ لوگ حاکم خان کی حویلی پہنچ جاتے۔ یقیناً شہنواز کی سزا موت ہوتی ان کے نزدیک، موت تو وہ بھی شہنواز کو دینا چاہتا تھا، مگر پریسی کی قسم نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے، چاہ کر بھی گولی نہ چلا پایا، مگر اسے چھوڑنے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ شہنواز کی سزا موت سے بھی بدتر تھی اس کے نزدیک۔ ارحام نے غصے سے سرخ سے ہوتی اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اگر یہاں حویلی میں سب کو خبر ہوتی حور اپنی مرضی سے گئی ہے تو یقیناً اربد اور درایت خان حور کو نہ چھوڑتے، وہ بہت بری طرح اس سے پاس پرس کرتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، حویلی کی عورت یوں حویلی کا گیٹ عبور کرتے ان کے دشمنوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی غلطی سے بھی حور کو کچھ کہے۔ حور اس کی عزت تھی، اسے یہ بات پہلے دن سے ہی گوارا نہیں تھی کہ حویلی کا کوئی بھی افراد اسے کیے کی سزا اس کے کیے کہ کسی بھی قسم کی سزا دے۔ اب تو وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا کوئی اس سے اونچی آواز میں بات بھی کرے۔ وہ ابھی تک حویلی کے مردوں کو دیکھ کر گھبراتی تھی، شاید جرگے میں سب کچھ چلاتا دیکھ کر ان سب سے ڈر گئی تھی۔ مردانی میں تھوڑی دیر گزار کر کمرے میں آ گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کمرے میں آیا، اور کمرے میں نہیں تھی، وہ شاید واش روم میں تھی۔ اپنا سگریٹ کیس اٹھائے، اپنی جیکٹ پہنتے، اپنا موبائل پکڑے ٹیرس پر چلا آیا۔ ٹیرس پر آتے اس نے سیکرٹری کو میسج کرتے حور کے لیے برانڈڈ کپڑے اور باقی کی ضرورت کی چیزیں کل شام تک حویلی پہنچانے کو کہا تھا۔ ارحام نے موبائل اپنے جیکٹ میں ڈالتے ہوئے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگایا۔ کل کی بات سے زیادہ اسے حور کی نظریں نہیں بھول رہی تھیں، جن میں گہرے شکوے تھے۔ دفتن حور کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ ارحام نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے بے چینی سے اپنی آئی برو مس لی۔ اپنے ہی لفظ سماعتوں پر زہر بن کر اترے تھے۔ کوئی اپنے ہی لفظوں سے نیلا ہوتا ہے، مگر آج اس کے اپنے لفظوں کی گوئی نے اس کو خون جیسے نیلا کر دیا تھا۔ اپنے ہی لفظ زہر بن کر اس کی سماعتوں میں نہیں، روح میں بھی سرایت کر گئے تھے۔ جس کمرے میں تم کھڑی ہو وہ گل کا تھا، جس بیڈ پر تم سوتی ہو گل کے جہیز کا ہے۔ اسی کے شوہر کے ساتھ تم نے بے شرمی سے راتیں گزارنے کا ذکر بڑے دھڑلے سے کرتے اس کے شوہر کو اپنے جھوٹ کے فریب سے اپنا شوہر بنا لیا، یعنی تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا۔ جھوٹن اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتی۔ اب تم ساری عمر گل کے ہی کپڑے پہنو گے،
یہ وہ ڈریس ہے جسے گل نے صرف ایک بار پہنا ہے. اسے ابھی تک واش بھی نہیں کہا. تم اسی قابل ہو. اس کے بدن کی اترنی پہنو. اس کے منہ پر گل کا ڈریس مارتے دہاڑا تھا. ارحام نے یہ یاد کرتے اپنے جبڑے بری طرح بھیجے تھے. یہ سچ ہے شروع میں اسے حور پر غصہ تھا. اس کی وجہ سے گل پریزے اس سے دور ہوئی. اسے سزا دینا چاہتا تھا مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ بھول ہی گیا تھا. وہ گل کے کپڑے پہن رہی. حور کے بدن پر پہنا کپڑا اسے کبھی گل کی یاد ہی نہ دلا سکا تھا. وہ تو اسے ہر رنگ ہر کپڑے میں دیکھ کر مبہوت ہو جاتا تھا. ایسا لگتا تھا یہ رنگ یہ کپڑا بنا ہی اس کے لیے. اس سے بے انتہا نفرت کے باوجود بھی اس کے تو عاطشہ روپ سے نظریں چرا ہی نہ سکتا تھا. وہ کافی دیر تک سگریٹ سلگائے وہیں پر کھڑا رہا. اب اس کا اگلا لاعمل کیا تو سب کچھ سوچ چکا تھا. شاہ نواز کی جو حالت تھی وہ کچھ مہینوں تک اس کے بارے میں سوچنے کے قابل بھی نہیں رہتا. گل کو ہینڈل کرنا چاہتا تو گل کے منہ سے پریزے کا پتہ گلوا سکتا تھا مگر اس وقت اسے گل سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی. وہ اس کی عزت کو نقصان پہنچانے تک اس حد تک گر گئی تھی کہ حور کو اغوا کر لیا تھا. اگر غلطی سے بھی شاہ نواز حور کو کوئی نقصان پہنچا لیتا شاہ خود کو بھی شاید گولی مار دیتا. اس کی عزت کوئی بھی دیکھے وہ خانزادہ کو کہاں گوا. ارحام سگریٹ اپنے شوز کے نیچے مسلتے ہوئے کمرے میں آیا تو ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی. ارحام نے بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی. ارحام نے ڈریسنگ روم کی طرف نگاہ کی. ڈریسنگ روم کے بڑے سے گلاس سلائڈنگ خوبصورت ڈور سے جلتی روشنی میں حور کا مدھم سا عکس نظر آ رہا تھا. ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی. حور. ارحام نے اپنی ٹی شرٹ اتارتے ہوئے حور کو پکارا. جانتا تھا وہ خود سے باہر نہیں آئے گی. اس کی پکار پر اسی لمحے سلائڈنگ گلاس ڈور کھولتے باہر آئی. اس کی فرمانبرداری پر ارحام کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. اگلے ہی پل ارحام اسے دیکھتا مبہوت ہوا تھا. نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں. وہ آف وائٹ فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی. کھلے بالوں میں اور جھجکتی شرماتی وہ افسرا لگ رہی تھی. چہرے پر افسردگی کے بجائے ہلکا ہلکا گلابی پن تھا. اس کے سامنے اپنے لب بری طرح کڑتے نظریں جھکائے کھڑی تھی. ارحام کی آنکھیں پل میں خمار زدہ ہوئی تھی. کاجل کا ایک دل تمہارے لبوں پہ لگا لوں. چندہ اور سورج کی نظروں سے تم کو بچا لوں. پلکوں کے چلمن میں آؤ میں تم کو چما لوں. ارحام کی نظریں دیوانہ وار اس پر جانثار ہوئی تھیں. ادھر میرے پاس آؤ. ارحام نے بھاری آواز میں سے اپنے پاس بلایا. اب ارحام کی خمار آلود نگاہیں اس کی بھاری آواز سنتی حور کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی. قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا. وہ سرخ رنگت کے ساتھ اپنے لب کاٹتے وہیں پر کھڑی اسے ایک نظر دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی. ارحام خانزادہ کی جنونیت کا سوچتے اس کے قدم من بن بھاری ہو رہے تھے. جب اس سے غلطی ہوتی تھی وہ اپنا غصہ اشتعال جنون کی صورت میں اس کے بدن پر اتارتا تھا. آج کی غلطی تو یقیناً ناقابل معافی تھی. اسے ادھر ہی جمع دیکھ کر ارحام خانزادہ بے قرار ہوا تھا. اس کا دور کھڑا رہنا برداشت نہیں ہوا تھا. اتنی سی دوری اس پر جیسے عذاب بن کر ٹوٹی تھی. اس کا گریز اسے سوئی کی طرح چبھا تھا. ادھر آؤ. ارحام نے بے قرار ہوتے اسے پھر سے پکارا تھا اور اس کی پکار پر بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی مگر اس کے قدم اس کی طرف بڑھے نہیں تھے. ارحام کی آنکھوں میں خمار کی جگہ وحشت کی سرخی اتری تھی. اس سے دور کیوں کھڑی تھی؟ وہ اس کے پاس آ کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ سکتا تھا مگر وہ چاہتا تھا اس کی طرف خود آئے. ادھر آؤ حور. ارحام کی سرد پکار میں حور کے لیے اب کی بار کافی تڑپ تھی جسے حور محسوس ہی نہ کر سکے. حور اس کی سرد پکار پر خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھی. اس کے قریب وہ آ کر رکی تھی. ارحام نے اس کی کلائی نرمی سے پکڑے سے اپنی طرف کھینچا تو اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنی. ارحام کی گود میں بیٹھی اس کے سکس پیک پر اپنے نازک ہاتھ رکھے ارحام خانزادہ سرخ خمار آلود آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی تھی. کرسٹل براؤن آنکھوں میں خوف کی تحریر رقم ہوئی. وہ دھوپ چھاؤں جیسا تھا اس کے لیے. پل میں نرم پل میں گرم. اس کی نرمی کب سختی میں بدلتی تھی اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا. ارحام اس کے عارض پر
نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اسے اپنے اوپر منتقل کی، کروٹ بدل گیا، اسے بیڈ پر نرمی سے لٹائے، اس پر گھٹا بن کر چھایا۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھ سے؟ رحام نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ طہور کی آنکھیں تحیر زدہ ہوتے پھیلی تھی، اس کی نرم لمس پر حیران ہوئی تھی۔ رحام اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں تحیر دیکھتا ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ حیران ہو رہی ہوں میری نرمی پر؟ اس کی گلابی لبوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا مسلتے بھاری آواز میں بولا۔ تم اتنی نازک ہو، تمہیں تو ایک کانچ کی گڑیا کی طرح چھونا چاہیے، رحام نے کہتے اس کے عارض پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ مگر کیا کروں، تم اتنی خوبصورت ہو۔ رحام خان زیادہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ جنونی ہو جاتا ہے۔ تمہاری دشمن سچ میں تمہاری خوبصورتی ہے۔ وہ ادھوش ہوتا اس کی کان کی لوگ کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے اور کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی۔ ارحام نے مدہوش ہوتے اس کی گردن پر دیوانہ وار اپنے لب رکھے تھے۔ تم ارحام خان زادہ کا جنون نشہ بنتی جا رہی، اس کے کان میں جھکتا مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ارحام کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے، اب اس کے ہاتھ اس کی گاؤن کی ڈوریوں میں الجھے تھے۔ ارحام نے اس کی گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کا گاؤن ریموو کیے، اس کے پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو اپنے برہنہ سینے پر منتقل کیا۔ حور نے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ جمائے، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کی سرخی تھی۔ ارحام خان زادہ کی سلگتی سانس سے اس کے چہرے کو جیسے سلگا رہی تھی۔ حور گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ ارحام نے اس کی سلکی بالوں میں انگلیاں نرمی سے پھنساتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کا چہرہ ٹھوری سے پکڑے اوپر اٹھایا۔ اسے ایک نظر دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحام نے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر گہری نگاہیں ڈالی تھی، پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کپ کپانے کو اس کی شرم و حیا پر محمول کرنا چاہتا تھا۔ اس کی گھبراہٹ، اس کا ڈرنا ارحام کو اب ذک پہچانے لگا تھا۔ ارحام نے اس کی ٹھوری کو انگلی سے چھوتے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں پھر سے جھانکا، اور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں نمی دے کر ارحام کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری اتری تھی۔ یہ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جو ان آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے ہیں، ارحام نے سرد لہجے میں پوچھا تو حور نے اس کے سرد لہجے سے گھبراتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلیں۔ نہیں تو میری آنکھوں میں آنسو تو نہیں ہے، حور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارحام اس کی گھبراہٹ اس کی گریز پر اپنے لب بھیج گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے قریب نہ آیا کروں؟ ارحام نے برفیلے لہجے میں پوچھتے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں تو اب میں ایسا نہیں چاہتی، حور نے ارحام کے برفیلے لہجے کو محسوس کرتے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ ارحام کے لہجے کا سرد پن بڑھا تھا، حور کے بالوں پر گرفت بھی مضبوط ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ روز میرے قریب آئیں، حور جلدی سے گھبراتے ہوئے بولی۔ تو ارحام کا کہکا گونجا تھا، اور اس کا کہکا سنتے شرم و خف سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اپنے لفظوں کا احساس ہوا تھا، عجلت میں گھبراہٹ کے باعث۔ کیا گئی ہے؟ تم روز اپنے پاس آنے کی بات کرتے ہو تو تم سے ایک پل نہیں اب دور رہنا چاہتا۔ وہ گمبھیرتا سرگوشی کرتے اسے اپنے سینے میں بھنجتے رخ پلٹ گیا تھا۔ حور کے شرم و خف سے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتے وہ سب سرشار ہوا تھا۔ کچھ دیر اس چہرے پر صرف گھبراہٹ تھی، اب گھبراہٹ کے ساتھ شرم و حیا کی سرخی بھی تھی۔ اب وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے علاوہ کوئی رنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ خوف، نہ ڈر، نہ ان کرسٹل براؤن آنکھوں میں موتی دیکھنے تھے۔ ارحام نے اس کی سلیو لیس نائٹی کی اسٹریپ میں انگلیاں پھنساتے ریموٹ سے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی۔ کمرے کی ایک LED نیلے کو مدھم سے لائٹ آن کی تھی۔ وہ ان مسحور کن پلوں میں حور کے خوبصورت چہرے سے نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے بیچ ہر پردے کو آزاد کرتے اسے بہت نرمی سے خود میں سما گیا۔ بھیگتی رات گہری تاریک ہوتی جا رہی تھی، جیسے جیسے گہری رات میں ٹھنڈک اتر رہی تھی ویسے ویسے ارحام کی شدتوں میں جنون اتر رہا تھا۔ وہ اس پر اپنا حق سمجھتے اس پر اپنی شدتیں ڈھا رہا تھا۔ حور کو دیکھ کر ارحام خان زادہ کے دل و دماغ میں ایک ہی جذبہ بہت شدت سے سرایت کرتا تھا، وہ تھا حق کی ملکیت۔ اس کا کوئی نہیں تھا ارحام خان زادہ کے نزدیک، وہ صرف اس کی تھی۔
سر سے پاؤں تک اس کی ملکیت، ابھی تک وہ اس جذبے سے آشنا ہو ہی نہیں پایا تھا، وہ تک کھونے کا احساس۔ آرام کی شدت سہتی حور کی آنکھوں سے آج بھی آنسو بے مول ہوتے اس کی عارض کو بکو رہے تھے۔ آرام کے لفظ آپس میں گٹ مٹ ہوتے اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ تمہاری دشمن تمہاری خوبصورتی ہے، تم ارحام خان زادہ کا جنون نشہ ہو۔ یہی لفظ تو وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ لفظوں کا ہیر پھیر تھا، کیا بدلا تھا آخر؟ تمہاری دشمن تمہاری بے پناہ خوبصورتی ہے، تم سے بے پناہ نفرت کے باوجود تمہاری خوبصورتی مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اب سزا کے طور پر میری غربت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، جس میں تم قطرہ قطرہ جلسو گی، تڑپو گی، مگر مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ ارحام خان زادہ کے لفظ یاد کرتے حور کی آنکھوں کی جلن بڑھی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ آج بھی جنونی تھا، مگر وہ اپنی جنونیت میں نہ اپنے جذبوں کو سمجھ پا رہا تھا، نہ ہی اپنی غربت میں سسکتے ہوئے وجود کے احساسات کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ حق کی ملکیت کی گردان کرتے کرتے اسے خود سے کتنے صدیوں کے فاصلے پر لے جا چکا ہے۔ سینے میں اٹھتے ہیں تو ارمان ایسے، دریا میں آتے ہیں طوفان جیسے، کبھی کبھی خود ہی ماجھی کشتی کو ڈبوتا ہے۔ ہوگی کسی کو پہچان کیسے، آنکھوں میں آنسو ہیں پانیوں جیسے۔